बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और एक नए वीलॉग के साथ। सबसे पहली खबर ये है कि आमिर इलियास राना ये ब्यूरो चीफ हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के और इलानिया तौर पे मुस्लिम लीग नून के बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक है, उनका हक है। उन्होंने खबर ब्रेक की है कि पीटीआई की क़यादत के साथ एक और मुलाकात हुई है इस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन ये नंबर 1 से मुलाकात नहीं हुई, नंबर 2 से मुलाकात हुई है और शर्त वही रखी गई है। शर्त ये है कि इमरान खान को हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये अदालतें और ये वकील और ये जज ये सारा जो है ना वो आम बंदों के लिए हैं। तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इमरान खान चुप कर जाएं। हम जो कुछ कर रहे हैं, हुकूमत जो कुछ कर रही है, लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, उस पर वो बिल्कुल न बोलें। वो कुछ अरसे के लिए कूफी बन जाएं, जिस तरह कूफियों से थोड़े से फासले पर हाशमी ख़ानदान के साथ जो कुछ हो रहा था और कूफी मुंह में दही जमाए बैठे थे, उसी तरह इमरान खान भी कूफी बन जाए तो उनको छोड़ा जा सकता है। ये पहली खबर है। उसके बाद जो खबर है वो ये कि वो एक इंडियन जो है ना पंजाबी फिल्मों का एक अदाकार है जसविंदर भल्ला, मेरा बड़ा फेवरेट है जो है ना वो कैरी ऑन जट्टा। तो उसका एक बड़ा मशहूर जो है ना वो डायलॉग है कि गंदी औलाद न मज़ा न स्वाद। ये मैंने क्यों कहा है कि वो एमल वली पहुंचा है कराची। अब इन लोगों की खूबी क्या है, यानी एमल वली की क्या खूबी है? उसकी खूबी ये है कि वो असफंजार वली का बेटा है। असफंजार वली की खूबी क्या है कि वो वली खान का बेटा है। वली खान की खूबी क्या है कि वो गफ़ार खान का बेटा है। ये इनकी खूबियां हैं। ये जो राणो फिर रही है इसकी क्या खूबी है? ये नवाज शरीफ के घर पैदा हुई। वो फरजंद जरदारी की क्या खूबी है? वो जरदारी के घर पैदा हुआ। फिर इनको जो है ना वो अब इस शख्स को, इस एनिमल वली को, इसको बलोचिस्तान से जाकर एस्टेब्लिशमेंट ने सेनेटर बनवाया। कल इसने जो बकवास कराची में किए हैं और किए किसके लिए हैं? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए। कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो इस रियासत का पहला सियासी कैदी था जो कब्र में पड़ा है और उसे कब्र में भी हथकड़ी लगी हुई है। ये एमल वली साहब ने जो है वो फरमाया है। जिस तरह मैंने बताया ना, गंदी औलाद न मज़ा न स्वाद, वो तो फिर भी कुछ रख रखाव वाले थे। इसने तो बिल्कुल ही पीछे से कपड़ा उठा लिया है इस एनिमल वली ने। आगे चलकर क्या फरमाया है कि सदर जरदारी और बिलावल जरदारी हमारे सरों पर शफकत का हाथ रखें। शफकत का हाथ रखा था ना उन्होंने नकीबुल्ला महसूद के सर पर, याद होगा आपको, जिसके नतीजे में पीटीएम बनी और बड़ा शोर होगा उठा। वो आपके ऊपर रओ अनवार ने शफकत का हाथ रखा था ना। बहरहाल जिस तरह मैंने कहा कि ये जो है ना वो मुल्क है और ये आगे उनके घरों में पैदा हो जाते हैं। इनकी क्या काबिलियत है, इस बंदे को कभी बोलता देखें और ये इसमें जो है ना वो क्या लॉजिक है कि ये सेंटर बन गए। लेकिन मैंने आपको इनकी खूबियाँ बता दी हैं कि ये इनकी खूबियाँ हैं और उसने जो कुछ वहाँ पे बकवासात किए हैं अभी तक तो कहीं से रद्द अमल नहीं आया। ये तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, वो बहुत कुछ बोलता रहा है वहां पे। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि पंजाब की जो वजीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी साहबा, उन्होंने सरकारी मुलाजमों के जो है ना वो टिकटॉक और वीडियो बनाने पर पाबंदी लगा दी है। अब बताएं, यानी जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या कर रही है? सास भी कभी बहू थी, कुम, इसके अलावा कभी खुशी कभी गम, वो आ गई है, वो आ गई है, वो क्या कर रही है? तो इसकी वजह ये बताई जा रही है कि कोई सरकारी मुलाजिम वो वहाँ पे यूनिवर्सिटियों में जाती है तो सारा कुछ स्क्रिप्टेड होता है, सारा कुछ पहले से तैयार होता है, नेचुरल तो कुछ भी नहीं होता। वो खुद ही नेचुरल नहीं है, वो भी लेलन की है। तो इसलिए पाबंदी लगा दी गई है कि कोई जो है ना वो सरकारी मुलाजिम वो टिकटॉक नहीं बना सकता कि किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से अगर कोई टिकटॉक हो गई, हालांकि लोगों को पहले ही पता है सारी हकीकत का। बहरहाल ये सरकारी मुलाजमों ने ख्याल करना है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि लाहौर में बहरिया टाउन की 5 स्कीमों पर पाबंदी लगा दी गई है। यानी उन स्कीमों में अब आपकी जो ज़मीन है वो इंतकाल
انتقال نہیں ہو سکے گی۔ انتقال آپ سمجھتے ہوں گے، زمین منتقل ہوتی ہے میرے نام سے آپ کے نام اور آپ کے نام سے میرے نام، تو اس پہ جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے، یعنی مزید جو سکرو ہیں وہ ملک ریاض کے ٹائٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ وہ عمران خان کے خلاف گواہی دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے، یہ بھی مطالعہ پاکستان کا ایک جھوٹ مغالطہ ہے پاکستان کا۔ چنوٹ کی منڈی میں ایک بندہ جو ہے وہ 50 من وہ گوبھی لایا ہے اور اس کی قیمت کیا لگی ہے؟ 2 روپے فی کلو۔ یعنی ایک یہاں سے اندازہ کریں کہ مڈل مین کسانوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، حکومت کسانوں کے ساتھ کیا کرتی ہے، آڑتی کسانوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آپ بازار میں پتہ کریں گوبھی کتنے کی ہے، ابھی میرا ویلاگ سن کے گھر والوں سے پتہ کر لیں یا باہر نکل کے پتہ کر لیں، 2 روپے کلو اس کی قیمت لگی ہے۔ پھر اس دل جلے نے کیا کیا ہے، وہ دل جلے نے وہ ساری کی ساری 40 من گوبھی وہ منڈی میں فری تقسیم کر دی ہے۔ اس نے کہا جی میری بےزتی ہے کہ میں اتنی، اب آپ اندازہ کریں نا اس نے کتنی محنت کی ہوگی، کس طرح اس نے بیجی ہوگی، کس طرح پانی دیا ہوگا، کس طرح جو ہے نا وہ کھاد دی ہوگی۔ 2 روپے کلو، یہ حالت ہو گئی ہے کسان کی، اس نے فری میں بانٹ دی ہے، فری میں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مڈل مین کا اندازہ کریں، آڑتی کا اندازہ کریں، یا حکومت نے جو ٹیکس لیا ہوگا اس کا آپ اندازہ کریں، اور مارکیٹ میں گوبھی کی قیمت پوچھ لیں۔ اگر کہیں پہ آپ کو 2 روپے کلو دستیاب ہو تو میرے لیے بھی پلیز 10 کلو لے لینی ہے، کیونکہ مجھے بڑی پسند ہے گوبھی۔ یہ زرعی ملک ہے پاکستان۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے، بلکہ ایوان صدر نے وہ گلہ کیا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ ایوان صدر پر وہ رحم کی نظر ڈالے۔ ان کی جو رحم کی نظر ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے حلوہ مانڈا، وہ ہوتا ہے روکڑا، وہ ہوتا ہے دمڑی کھلی ولی۔ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی انٹیریئر سندھ میں کوئی مسائل ہیں وہ مسائل حل کر دیں یا سندھ کی حالت بدل دیں لوگوں کی، نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا حصہ بڑھائیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو لڑائی چل رہی ہے نا، وہ چل رہی ہے کہ پنجاب کا حصہ، سندھ تو ان کی راجدھانی ہے، سندھ تو جرنیلوں نے اور پیپلز پارٹی نے بانٹ لیا ہے۔ یعنی وہ تو ہر چیز سندھ میں وہ بس ادھر وفاق سے پیسے لے لیتا ہے بجٹ سے، پھر وہ موجیں کرتا ہے، نہ ان کو کوئی پوچھتا ہے نہ وہ کسی کو پوچھنے دیتے ہیں، ادھر موجیں ہی موجان مراد علی شاہ کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی نیا یعنی کوئی کھاتا بھی کھلے، وہ جنوبی پنجاب میں کہتے ہیں ہمارے اے سی لگائیں، ہمارے ڈی سی لگائیں۔ تو یہ معاملہ ہے، تو نظر کرم کی جائے ایوان صدر پہ بھی ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب حکومت کے حالات بگڑ جاتے ہیں نا، آپ کو میں یہ تھرمامیٹر بتا رہا ہوں، تھرمامیٹر آپ نے کس طرح چیک کرنا ہے کہ حکومت کے حالات جو ہے وہ بگڑ رہے ہیں یا بگڑنے والے ہیں۔ سب سے پہلے جو ایکشن میں آئے گا نا، تو یہ حاکم علی زرداری نے جو تحفہ جنا، یہ کالا یرکان جو بے نظیر بھٹو کی یا نصرت بھٹو کی پتنی کیوں چوائس تھا، یہ حرکت میں آتا ہے۔ یہ یعنی اس میں حرکت شروع ہوتی ہے، یہ یعنی حکومت کے دن ماڑے ہوں تو آپ کو پی ڈی ایم یاد ہوگا کس طرح یہ گلی گلی میں جا کر جو ہے نا اس نے خاک چاٹی، یہ کس طرح چودھری شجاعت کے جو ہے نا جا کے پیروں پہ پڑا ادھر ادھر۔ اب پھر ادھر حرکت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیا پلان بن رہا ہے، کوئی حکومت جا رہی ہے یا حکومت تبدیل ہو رہی ہے۔ تو یہ میں آپ کو نشانی بتا رہا ہوں کہ جب یہ کالا یرکان حرکت میں آئے تو آپ سمجھ لیں کہ ملک میں جو ہے وہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا جی کہ ایوان صدر پہ بھی نظر کرم کریں اور کوئی ہمارا حصہ کوئی، کیونکہ وزارتوں میں بھی نہیں ہے، کام سارے کروا رہے ہیں خیر، لیکن یہ ہے کہ وزارتوں میں ہوں تو پھر وہ اور موجیں ہوتی ہیں، لیکن وزارتوں سے باہر رہ کر لوگوں کو بھی چے بنانا ہے۔ 40 سال سے بنا رہے ہیں دونوں مل کے کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں اور یہ سارا کچھ نون لیگ کر رہی ہے۔ بہرحال لوگ اب سمجھ گئے ہیں، جو مرضی ہے یہ کریں، جتنے ووٹ ان کو پنجاب میں پڑتے ہیں آپ کو پتہ ہے، سندھ میں بدماشی ہے، سندھ میں دھاندلی ہے، وہ بندوق کے زور پہ یہ ڈبے بھرواتے ہیں۔ بہرحال جی اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے جو ہے نا وہ ریگولر وی لاگ پہ۔ آج ہمارا ریگولر وی لاگ کیا ہے، آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن بتاؤں گا کہ پاکستانی جرنیل، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ انڈیا، اس کے علاوہ چائنا،
ٹھیک ہے جی، یہ تھوڑا سا کیونکہ بہت ہی جو ہے نا محنت سے اور راتیں جاگ کر اور بڑا 24 گھنٹے کام کر کے وہ جو جرنیل ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ پاکستان کو جو ہے وہ برباد اور تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو چاہے وہ کوئی شخصیات ہوں، تو اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس کے بعد $230 ملین کا خرچہ، یہ کس پہ آیا ہے؟ یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے تو خوش قسمتی، لیکن ہم نے اس کو بدقسمتی میں بدل دیا، یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر محسن نقوی کا کامیاب ترین دورہ امریکہ کا، اور وینٹیلیٹر جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، امریکہ ہمارا مائی باپ ہے، بھاگ لگے لینڈ سرداریاں کیمپ، وہ مراسی نہیں کہتے چودھریوں کو دیہاتوں میں، اسی طرح ہمارا جو ہے وہ کردار ہے امریکہ کے بارے میں۔ تو یہ آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ اور پھر ملزمان اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ایک بالٹی جو ہے نا بھری دودھ کی، اور دودھ سے نہا کر وہ پاک صاف ہو گئے۔ یہ کیا چکر ہے؟ آج سے 2-3 دن پہلے منصور علی شاہ نے ایک فیصلہ دیا تھا، منصور علی شاہ اور عقیل عباسی نے، کہ جو ہے نا بادی نظر میں محمد علی مظہر، مندوخیل اور یہ امین الدین خان یہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یعنی یہ بات کہہ دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر یہ کوئی مہذب ملک ہوتا، اگر یہ واقعی آزاد جج ہوتے اور بڑی کرسیوں پہ بونے نہ بیٹھے ہوتے، ان ریمارکس پہ نہ ان ججوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا کہ ہمارے بارے میں یہ کہا گیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا آگے سے؟ یہ آج مل بیٹھے آئینی بینچ، ٹھیک ہے جی، یہ مل بیٹھے، انہوں نے جو ہے بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، آپ کورٹ رپورٹر سے جو ہے نا وہ سن سکتے ہیں۔ وہاں پہ نہ منصور علی شاہ کے اس فیصلے پہ ریویو ہوا، نہ اپیل دائر کی گئی، انہوں نے وہ منصور علی شاہ کا جو فیصلہ تھا اس کو سامنے رکھ کے اس پہ شروع ہو گئے۔ اٹارنی جنرل نے حالانکہ اپنے جو ہے نا نمبر ٹانگنے کے لیے اور اپنا جو ہے نا شہیدوں میں نام لکھوانے کے لیے اس نے کہا کہ ہم اپیل کریں گے، ہم ریویو لگائیں گے، انہوں نے کہا نہیں جی اتنا ٹائم کس کے پاس ہے، وہ خود بیٹھ گئے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے منصور علی شاہ کا سارا آرڈر جو ہے نا وہ فارغ کر دیا، اور اس میں 3 ملزمان تھے، محمد علی مظہر خود تھے، جسٹس قادر خان مندوخیل خود تھے، اور اس کے علاوہ یہ امین الدین خان تھے، خود بیٹھ کے، جن کو کہا گیا کہ یہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ انہوں نے ساتھ وہ ہو گئی مسرت ہلالی، ون اینڈ اونلی بلہ چھیننے والی، اور انہوں نے مل بیٹھ کے جی وہ فیصلہ ختم کر دیا۔ نہ ان کے سامنے وہ کیس تھا، نہ اس پہ اپیل ہوئی، نہ اس پہ ریویو ہوا، اور یہ تینوں ملزمان دوسرے ججوں کے ساتھ، کیونکہ یہ ان میں سے 2 جج ایک دوسرے کے سمدی بھی ہیں۔ ایک یہ بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، پاکستان میں جو ہے نا سمدی، سالے، بہنوئی، اس کے علاوہ جو ہے نا ہو گئے پھپھڑے، ماسڑے، یہ پاکستان میں بڑا، اور ان سب نے اس طرح گنجل بنایا ہوا ہے، مستقبل کو سامنے رکھ کے گنجل بنایا ہوا ہے۔ اس میں 2 سمدی صاحب بھی تھے۔ بہرحال جی وہ مل بیٹھے، ان کو بیرسٹر صلاح الدین کہتے رہ گئے کہ جی یہ ادھر کیس ہے، یہ منصور علی شاہ نے فیصلہ دیا ہے، نہ اس کی اپیل ہوئی ہے، وہ کیس آپ کے سامنے بھی نہیں ہے، لیکن ان کو پتہ ہے۔ یعنی یہ مندوخیل پوچھ رہا تھا کہ ہمیں کون سا جو ہے نا مالی فائدہ ملا ہے۔ میں مندوخیل کو بتاتا ہوں، مندوخیل کے بھائی کو پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں سینیٹر بنایا ہے، اس کو گھر والے دوسری دفعہ دال نہیں دیتے، وہ سینیٹر بن گئے۔ یہ مندوخیل کا بھائی جو کہہ رہا تھا ہمیں کون سا فائدہ ملا ہے۔ ان کا آپ پروٹوکول دیکھیں آئینی بینچ کے، جو ہے نا یہ جب سے آئینی بینچ میں آئے ہیں، اپنے خلاف کیس کو، پتہ نہیں آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں یا نہیں، اپنے خلاف کیس کو خود سن کے کلیئر کر دیا منصور علی شاہ کو، یہ حالت کر دیا اسٹیبلشمنٹ نے۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، یعنی وہ جب یہ سماعت ختم ہوئی نا تو اس کے امین الدین خان کے پاس فیصلہ لکھا ہوا تھا پہلے، وہ کسی کرنل میجر نے لکھ دیا تھا، تسلی رکھے، اس نے وہ لکھا ہوا فیصلہ پڑھ دیا۔ یہ بدماشی ہے اور یہ گورکھ دھندا ہے۔ جن کو کہا گیا کہ تم لوگ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہو، انہوں نے خود بیٹھ کے اپنے خلاف فیصلہ کیا اور اپنے حق میں
جو ہے نا اپنے حق میں فیصلہ دیا اور پوتر ہو گئے، پاک صاف ہو گئے۔ منصور علی شاہ اور عقیل عباسی کی ساری کاروائی نل اینڈ وائڈ قرار دی، ان پہ الزامات بھی لگائے، ان پہ جو ہے نا بغض بھی ان پہ نکالا، اور خود جو ہے یہ بالکل کلیئر ہو گئے۔ آپ لوگ فکر کر رہے تھے تو آپ فکر نہ کریں، یہ کلیئر ہو گئے ہیں۔ محسن نقوی نے دورہ کیا امریکہ کا، اس کو مل، اس کو مل، اس کو مل، جہاں چٹی چمڑی دیکھتا گھس جاتا، کوئی کلب دیکھا گھس گیا، کوئی کسینو دیکھا گھس گیا کہ یہاں گوری چمڑی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا۔ اور یہ منحوس شخص جس کو ملا انہوں نے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا فری عمران خان۔ اور اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو سینیٹر یا جو کانگریس مین اس سے ملے نا، ان پہ شدید تنقید ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ساری فساد کی جاڑی یہی ہے، ڈی چوک کا قاتل یہی ہے، تم لوگ اس سے کیوں ملے ہو؟ بہرحال انہوں نے کیا یہ ہے کہ بہت سارے ملکوں کے ساتھ پاکستان کی امداد بھی مختلف شعبوں میں انہوں نے بند کر دی ہے، کیونکہ جو ہے نا وہ کہا تھا، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا منشور میں کہ امریکی ڈالر وہ ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے کہ لوگ کھائیں پئیں اور جو ہے نا زور زور کی ہوا نکال کے اپنے پیٹ ہلکے کریں، تو اب ڈالرز نہیں دیے جائیں گے۔ تو 5 شعبوں میں جی انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں۔ میں پہلے اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ پاکستان پر پابندیاں وہ کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہیں، لیکن جو نظام انہوں نے قائم کر رکھا ہے، ابھی آپ کو سپریم کورٹ کا حال بتایا ہے، جو لوگ یہ لائے ہیں، جتنی ان کی قابلیت ہے، اور پھر کوئی ایسا بندہ، یقین کرے آج میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا، جب یہ فیصلہ آیا نا، ہر کوئی کہہ رہا ہے شکر الحمدللہ، ہر کوئی کہہ رہا ہے شکر الحمدللہ۔ اب بتائیں، حالانکہ پاکستان پہ پابندیاں، لیکن ان کو یہ کدھر جاتی ہیں، یہ پیسے کدھر جاتے ہیں؟ کبھی کوئی پتہ چلا آپ کو؟ کوئی آڈٹ؟ وہ مولا علی کے بارے میں ہے، یعنی آپ کتاب میں پڑھ لیں کہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن نا بیت المال میں جھاڑو دے کر وہ سوتے تھے، جھاڑو دے کے سوتے تھے۔ ادھر ان کے کتے ڈنمارک کے بسکٹ کھا رہے ہیں، ان کے سوئمنگ پولوں میں منرل واٹر ہے، لوگوں کی وہ گوبھی کا قصہ آپ کو سنایا ہے، لوگوں کی یہ حالت ہے۔ تو لوگ تو کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک میری طرح کا لگڑ رہتا تھا کسی گاؤں میں، ٹھیک ہو گیا جی، تو وہ کبھی کس درخت کے نیچے سو جاتا، کسی سے روٹی مانگ کے کھا لیتا۔ ایک دن اور چودھریوں کی حویلیاں، اسلام آباد اگر آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو کبھی آ کے دیکھیں اسلام آباد، اسی طرح باقی چودھریوں کی حویلیاں اور کوٹھیاں، سیلاب آ گیا اور اتنا زبردست سیلاب آیا کہ پورا گاؤں ڈوب گیا۔ اب وہ جو تھا محمود نیازی لگڑ، وہ درخت پہ چڑھ کے گانے لگا۔ وہ چودھری وہاں سے بھاگتے ہوئے گزرتا، اس نے کہا کہ تو گانے کیوں گا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج تک غریب ہونا مزہ آیا ہے، آج تو غریب ہونے کا مزہ آیا ہے، میرے کو کوشش کو نہیں، کوئی کسی کی بھیڑ جا رہی ہے، کسی کی بکری جا رہی ہے، کسی کی کوٹھی جا رہی ہے، مجھے کیا؟ ان پہ یہ وقت آئے نا پھر مزہ آئے گا، پھر ساکو غریب ہونا مزہ آسی، یقین کریں۔ تو ہر کوئی شکر پڑ رہا ہے۔ وہ شہری رحمان کو جو $5 ملین ملے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ کدھر گئے؟ اس کو منہ دیکھا ہے کبھی؟ چوپے ہوئے انبار شہری رحمان نا وہ رگڑ گئی ہے۔ تو یہ بیچتے ہیں ہمیں، ہماری تعلیم، ہماری جو ہے نا جہالت بیچتے ہیں، ہماری بیماری بیچتے ہیں، ہماری غربت بیچتے ہیں، ہمارے پھٹے ہوئے کپڑے بیچتے ہیں، ہمارے جو ہے نا 5-5 6-6 بچے، فیملی پلاننگ وہ بیچتے ہیں، اور ڈالر کو انہوں نے بند کر دیتے ہیں۔ یہ کامیاب دورہ تھا اور ہر کوئی الحمدللہ پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد گوادر ایئرپورٹ یہ تعمیر کیا ہے، بہت خوبصورت، آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، چائنا نے، اور اس پہ خرچہ آیا ہے $230 ملین۔ لیکن اہم ترین بات کیا ہے؟ گارڈین نے سٹوری لکھی ہے، اہم ترین بات یہ ہے کہ جب اس ایئرپورٹ کا افتتاح ہوا تو وہاں پر ایک چائنیز موجود نہیں تھا۔ ناراضگی کا لیول چیک کریں۔ سیکیورٹی، وہ کہتے ہیں جی سیکیورٹی آپ نہیں دے سکتے، جنہوں نے سیکیورٹی دینی ہے وہ امین الدین خان اور بندوخیل کو جو ہے نا وہ فیصلے لکھ کے دے رہے ہیں، جنہوں نے دینی ہے، میں نے تو نہیں دینی۔ وہ کہتے ہیں سیکیورٹی، اور زیادہ سے زیادہ چائنیز کو وہ پاکستان سے نکال رہے ہیں۔ یعنی بات یہاں تک آ گئی ہے، گارڈین لکھتا ہے کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے پر کام خطرے میں پڑ گیا ہے، اتنے زیادہ چائنیز ناراض ہیں۔ یہ عمران خان پہ کہتے تھے نا
کہ جی عمران خان نے تعلقات خراب کر دی ہیں، پھر وہ پٹتے ہیں سیاسی اس سے کام کہ سیاسی اس سے کام لو ملک میں۔ بہرحال جی اس ایئرپورٹ کے افتتاح پہ کوئی چائنیز نہیں گیا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ہماری جان خطرے میں ہے، ہم اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے، یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ سے سیکیورٹی نہیں ہوتی نا، اگر ہماری حفاظت نہیں ہوتی تو پھر ہم وہ جو پیپلز آرمی ہے، وہ جو چائنا کی آرمی ہے، پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری سیکیورٹی کریں۔ میں نے آپ کو کل پرسوں بتایا کہ وہ چائنی سرمایہ کار سندھ ہائی کورٹ میں پہنچ گئے کہ ہمیں سندھ پولیس سے بچایا جائے، یہ ہر 10 منٹ بعد ہم سے بھتہ لیتے ہیں، ہر 10 منٹ بعد ہم سے پیسے لیتے ہیں۔ کون کرے گا یہاں پہ سرمایہ کاری؟ کون آئے گا اور کیوں آئے گا کہ یہاں پہ جو ہے نا سرمایہ تو امن مانگتا ہے، سرمایہ کاری امن مانگتی ہے۔ دبئی میں، ابو دھابی میں آپ دیکھیں، دوسرے ملکوں میں کتنی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، کیونکہ انصاف ہے، عدل ہے، قانون ہے، امن ہے، وہاں پہ ہو رہی ہے۔ ملک راج نے بھی وہاں منصوبے شروع کر دیا ہے۔ یہاں پہ جنہوں نے سیکیورٹی دینی ہے ان کی اور اتنی مصروفیات ہیں، وہ کس طرح سیکیورٹی دیں؟ بہرحال یہ چائنا، پھر رئیس قصر محسن نقوی نے پوری کر دی ہے، اینٹی چائنا تنظیم میں وہ چلے گئے ہیں امریکہ میں، عمران کے بغض میں۔ وہ چائنا کو نہیں پتا، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، چائنا کو نہیں پتہ، پتہ ہے۔ تو بہرحال جی یہ ایک جو ہر مشکل وقت میں ہمارے کام آنے والا یہ ملک، اور اس نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہماری مدد کی ہے اس وقت تک۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف سی پیک پہ، کردے شردے چھوڑیں، صرف سی پیک پہ چائنا کے 67 بلین ڈالرز لگ چکے ہیں، 67 ارب ڈالرز وہ لگا چکا ہے، اور وہ پٹ رہا ہے سیکیورٹی 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 کون دے اسے؟ میں نے تو دینی نہیں ہے۔ اب جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ پاکستانی جرنیل، یہ یعنی آپ نے فوکس رکھنا ہے، یہ آپ نے شہباز شریف کو کچھ نہیں کہنا، آپ نے کالج ارکان کو کچھ نہیں کہنا، آپ نے یہ رانوں کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ کون ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ جن کی چوائس ہیں، جو ان کو لائے ہیں، جنہوں نے ان کو بنایا ہے۔ اس دفعہ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں نے لائن میں رکھ کے ووٹ جو ہے نا، لائن میں لا کے ووٹ دیے ہیں، ان کے ڈبے نہیں چوری ہوئے، پتہ ہے آپ کو۔ اس کے بعد وہاں پہ شری نگر سے دلی تک جو ٹرین چلائی ہے نا انڈیا نے، ٹرین یعنی 100 سرنگیں کھودی ہیں انہوں نے، 100 سرنگیں، اندازہ کریں گے 100 سرنگیں، 1271 فٹ کا انہوں نے پل بنایا ہے ریلوے کا، جو ریکارڈ ہے دنیا میں، لیکن کنیکٹ کر دیا ہے، بلٹ ٹرین چل رہی ہے، بلٹ ٹرین۔ اور مقبوضہ کشمیر میں جو انہوں نے منصوبے لگائے ہیں، جو وہ منصوبے لگا رہے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پہلے والی بات نہیں رہی آپ مقبوضہ کشمیر میں؟ ہم مودی کو جتنا برا بلا کہیں، آپ وہ ٹرین یوٹیوب پہ میری فرمائش پہ لازمی دیکھیں، اور وہ پل آپ لازمی دیکھیں جو انڈیا نے بنایا ہے، جو انڈیا نے بنایا ہے سری نگر، کیونکہ سارا آپ کو پتہ ہے پہاڑی ہے، سری نگر سے دلی تک انہوں نے ٹرین چلائی ہے، پورے انڈیا کے ساتھ ان کا رابطہ ہو گیا دنیا۔ اب چائنا نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ ٹریلینز آف ڈالرز اے آئی پہ لگائے، کوئی چپ پہ امریکہ نے، ٹریلینز آف ڈالرز، یعنی وہ بڑا جو ہے نا، کوئی کمپنی کا نام بھی ہے، مجھے سیدھی بات ہے کہ نام ذہن میں نہیں آ رہا، میڈیا یا پتہ نہیں کیا۔ 2 دن پہلے چائنا نے چپ لانچ کی ہے کچھ ڈالر خرچ کر کے، اس کا نام ہے ڈیپ سیک۔ اس چپ کا ایک دن میں پتہ ہے کتنا نقصان ہوا ہے امریکہ کو؟ یہ ورلڈ ریکارڈ قائم ہوا ہے، ایک دن میں ان کو نقصان ہوا ہے امریکہ کو چائنیز چپ کے مقابلے میں 600 ارب ڈالرز کا، ایک دن میں کریش کر اس نے چائنیز چپ آ کر وہ چھا گئی ہے۔ انہوں نے چند ملین لگائے ہیں یعنی ڈالر اے آئی چپ پہ، اور امریکہ اس پہ ٹریلینز آف ڈالرز لگا چکا تھا، ایک دن میں کریش کر گیا اے آئی کی جو مارکیٹ تھی، اور امریکہ کو نقصان ہوا ہے 600 ارب ڈالرز کا۔ چائنا کی چپ اتنی اٹھ گئی امریکہ میں، دنیا کدھر جا رہی ہے؟ یہ میں نے کہا یہ ٹرین آپ نے لازمی دیکھنی ہے، یہ پل بھی آپ نے دیکھنا ہے جو بنایا ہے انڈیا نے۔ اور کشمیری کیونکہ کشمیریوں کے ڈبے چوری نہیں کیے انڈینز نے، انہوں نے ووٹ ڈالے اس دفعہ، ان کا مینڈیٹ چینج۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سوال ہے اپنے کرتاؤں دھرتاؤں سے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ایمل ولی کا آپ کو بتایا،
کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ جو بانی ہے وہ قبر میں اس کو ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، ایمل ولی کہہ رہا ہے۔ اب بتائیں جرنیلوں کی کیا ترجیحات ہیں؟ عمران خان چپ کر جائے، یہ ترجیحات ہیں جرنیلوں کی۔ 2027 تک عمران خان نہیں آ سکتا جب تک جنرل عاصم منیر ہیں، منیف فاروق کہہ رہا ہے، یہ ترجیحات ہیں۔ چین پٹ رہا ہے سیکیورٹی دو جو ہم کام کریں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔